अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। फ़ाइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये है सूरह अल-नहल की आयत नंबर 98, जिसका तर्जुमा है कि कुरान पढ़ते वक़्त शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करो। रब्बि आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन। ये है सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 97, जिसका तर्जुमा है कि ए मेरे परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है सूरह फातिहा की पहली आयत, जिसका तर्जुमा है कि शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा क्रूशल टॉपिक है, और टॉपिक का अनवान आपने जो है वो पढ़ लिया होगा कि सलाह का दुरुस्त मफ़हूम। तो इस पर जो भी आज जो डिस्कशन होगी इस वीडियो में, उसको बराए मेहरबानी ज़रा गौर से सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि हमने अब इसको समझना है कि सलाह का दुरुस्त मफ़हूम, दुरुस्त मतलब क्या है। क्यों समझने की ज़रूरत है? इसलिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ हम एक मुसलमान हैं जो पिस रहे हैं, मारे खा रहे हैं, कत्ल व गारत हो रही है, बेबरकती बहुत ज़्यादा है, घर में सुकून नहीं है, हर एक के चेहरे पे परेशानी है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं खैर तमाम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मगर इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जो इस वक्त मुसलमानों की हालत है। तो इसलिए हमें सलाह का दुरुस्त मफ़हूम समझना होगा। इसलिए भी समझना होगा कि अल्लाह ताला ने इस आयत को 32 मरतबा नाजिल फरमाया कुरान मजीद में, और जितनी दफ़ा इसकी ताकीद की गई उतनी ही दफ़ा हमने इसको समझने की कोशिश ही नहीं की। कुरान का वो कॉन्सेप्ट सलाह का जो कुरान में है, हमने उसको आज तक समझने की कोशिश नहीं की। तो अब भी हमारे पास वक्त है, अगर हम उसका वो दुरुस्त मफ़हूम समझ जाएं तो हम सब खुशहाल हो जाएंगे। सलाह का वो दुरुस्त मफ़हूम अगर हम समझ जाएं तो हम खुशहाल हो जाएंगे। रौनकें ही रौनकें होंगी, रहमतें ही रहमतें होंगी, रहमतों की बारिश होगी। पूरी दुनिया में मुसलमान खुशहाल होगा, पूरी दुनिया में मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बात और इसमें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कुछ मुसलमानों का ख्याल है कि व आकिमुस्सलात व आतुज़ ज़कात की आयत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही नाजिल हुई थी। ऐसा नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो नाजिल हुई थी, मगर उससे पहले जितने भी अंबिया हैं उन सब पर नाजिल हुई थी। तमाम अंबियों को कहा गया था व आकिमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, सलाह कायम करो। आज तक तो हमें ये नहीं पता चल सका कि कायम किसको बोलते हैं। हम लोग तो पढ़ने जा रहे होते हैं, हम तो नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं, जबकि कुरान में है कि कायम करो। तो कायम करने में और पढ़ने में कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन जिन अंबियों पर ये आयत नाजिल हुई थी, आइए हम सबसे पहले उसको देखते हैं। उसके बाद फिर हम सलाह का दुरुस्त मफ़हूम देखेंगे कुरान से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, और ये है सूरह इब्राहीम आयत नंबर 40 में, ऐ मेरे पालने वाले, मुझे सलाह का पाबंद रख और मेरी औलाद से भी, ऐ हमारे रब मेरी दुआ कबूल फरमा।
اور یہ وہ آیت ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے صلاح قائم رکھ۔ اس کے بعد یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے بھی نازل ہوئی تھی، سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، صلاح قائم رکھنا، صلاح قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا۔ اس کے بعد سورہ البینہ آیت نمبر 5، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، اور صلاح کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سورہ انبیاء آیت نمبر 73، اور یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لوط علیہ السلام کے لیے، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ اور یہ آیت کیا ہے کہ اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور صلاح کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی تلقین کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے، اس کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کی آیت نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، سورہ مریم آیت نمبر 31، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے صلاح اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مریم آیت نمبر 54-55۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، وہ اپنے گھر والوں کو برابر صلاح اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوئی، سورہ العنکبوت آیت نمبر 45، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور صلاح قائم کیجیے، یقیناً صلاح بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام انبیوں کو صلاح کا حکم دیا گیا تھا کہ صلاح قائم کرو۔ مثال کے طور پہ 4 دوست بیٹھے ہیں ایک کمرے میں اور صلاح کا ٹائم ہو گیا، ان میں سے ایک دوست اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد میں یا کمرے میں۔ تو آپ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا اس معاملے کو ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صلاح قائم کرو اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے صلاح رائج کرو، یعنی کہ رائج کرنا اور قائم کرنا ایک ہی مطلب ہے۔ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا۔ دیکھیے قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کیا فرق ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو قائم کیا جاتا ہے، قانون قائم کیے جاتے ہیں، قانون رائج کیے جاتے ہیں، پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ملک میں ٹریفک کے قوانین قائم کر دیے گئے، اب ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم نقصان میں رہیں گے، اور اگر ہم
उस कानून को फॉलो करते रहेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। तो कायम करने का मतलब है कि कानून को कायम करना। अब आइए कुरान से सलाह का दुरुस्त और असल मफहूम समझते हैं। सूरह हूद आयत नंबर 87। ए शुएब अलैहिस्सलाम, क्या तेरी सलाह तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना भी छोड़ दें? यहां पे आप तर्जमा जरा देखिए, इंग्लिश में जो सलाह का जो तर्जमा किया गया है यहां पे वो किया गया है प्रेयर। जबकि आप अगर आयत को अगर गौर से अगर आप पढ़ें तो इसमें कहीं भी प्रेयर का जिक्र नहीं है। प्रे का क्या मतलब होता है? दुआ। तो दुआ का इस आयत में कहीं भी जिक्र नहीं है। आइए आयत को दोबारा पढ़ते हैं। ए शुएब अलैहिस्सलाम, क्या तेरी सलाह तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना भी छोड़ दें? तो आप मुझे खुद एक बात जरा ठंडे ज़हन से, ठंडे मिजाज से जरा सोच कर मुझे बताइए कि इसमें जो कुरान की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें जो ट्रांसलेशन प्रेयर की गई है, क्या ये प्रेयर या प्रे इस आयत में कहीं ये लफ्ज फिट होता है दुआ का? इस आयत में ये दुआ या प्रेयर का लफ्ज तो फिट ही नहीं होता। इस आयत में जो समझाया जा रहा है वो ये समझाया जा रहा है कि काफिर लोग पूछ रहे हैं शुएब अलैहिस्सलाम से कि क्या हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें? इसका मतलब क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया आए, 25 अंबियों का जिक्र है कुरान में, जितने अंबिया आए उन्होंने सिर्फ एक पैगाम दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, none has a right to be worshipped except Allah, there is no God except Allah। तो यहां पर अब काफिर लोग पूछ रहे हैं क्या हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें, यानी कि जो बुत थे, जो उनके खुदा थे, क्या उनकी हम इबादत करनी छोड़ दें और अल्लाह की इबादत करें? इसका मतलब है ये एक हुक्म आ गया कि अपने माबूदों को छोड़ दो, अपने बुतों को छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। तो एक जब हुक्म आया कि अल्लाह की इबादत करो तो ये इट बिकम्स कमांड, ये एक हुक्म है, एक ऑर्डर है अल्लाह की तरफ से, एक कानून आ गया। इसी आयत में आगे चल के वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना भी छोड़ दें? जाहिर है कि उनको वो भी छोड़ना पड़ेगा। और जो अल्लाह ताला ने मालों के हवाले से जो कुरान में जो डिटेल्स दी हैं उसको फॉलो करना होगा, यानी कि उस हुक्म या उस एकामात को फॉलो करना होगा। आप में से जो भी बहन भाई, जो भी दोस्त अगर उन आयात के रेफरेंसेस अगर आपको चाहिए हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मैं आपको वो रेफरेंसेस मैं आपको दे दूंगा। तो इस आयत का मतलब ये हुआ जिसमें लफ्ज सलाह का आया हुआ है कि जो कुरान के जो हुक्म या जो एकामात हैं उसको हमने कायम करना है, उसको हमने राइज करना है, कायम करना है। कायम करने के बाद हमने उसको फॉलो करना है और करते रहना है सारी जिंदगी। इस आयत से सलाह का ये कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि कुरानी अहकामात को कायम करो और उसको फॉलो करो। तो यहां पे ये जो तर्जमा अंग्रेजी का जो किया गया प्रेयर, ये आप खुद भी न्यूट्रल होकर सोच सकते हैं कि प्रेयर या प्रे का लफ्ज यहाँ पे सूटेबल नहीं है, यहाँ पे फिट नहीं होता। यहाँ पे कुरानिक कमांड्स फिट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुरानिक कमांड्स के बारे में बताया जा रहा है कि कुरानी अहकामात को कायम करो और उसको फॉलो करो। अफसोस की बात तो ये है कि हमें तो यहां तक ये भी नहीं बताया गया कि कुरान में अहकामात कितने हैं। किसी से भी आप पूछें कुरान में अहकामात कितने, किसी को भी नहीं मालूम।
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام مسلمانوں کو نہیں معلوم، میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً نیٹ پہ جائیں گے، چیک کریں گے تو آپ کے سامنے 99 احکامات آ جائیں گے قرآن کے، 99 کمانڈس فرام دا قرآن. مگر الحمدللہ میں نے اپنی فیس بک کی ٹائم لائن پر 142 احکامات پوسٹ کر چکا ہوں الحمدللہ. اور ابھی کتنے احکامات آگے ہیں یہ میں ابھی کچھ نہیں آپ کو بتا سکتا، کیونکہ میں مزید ریسرچ کر رہا ہوں، مزید دیکھ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ اپروکسیمیٹلی 150 احکامات ہوں گے. تو میرے عزیز دوستو، وہ 150 احکامات ہم نے اپنے ملک میں اور ہم نے اپنے گھروں میں قائم کرنے ہیں، رائج کرنے ہیں. وہ 150 احکامات جب آپ قائم کریں گے، رائج کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. اور جب وہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو یقین کیجئے کہ آپ اگر وہ 150 احکامات پڑھ لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں جو مسلمان اس وقت پس رہا ہے وہ پسے گا نہیں. جو مارے کھا رہا ہے وہ مار نہیں کھائے گا. جو اتنی جو بے برکتیاں ہوئی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. برکت ہی برکت ہوگی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. ہر شخص کے چہرے پہ خوشحالی ہوگی، سٹریس ٹینشن ختم ہو جائے گی. آپ 150 احکامات کو ذرا پڑھیے تو صحیح. تو صلاح کا کانسیپٹ کیا ہوا اس آیت کے مطابق؟ سورہ ہود آیت نمبر 87 کے مطابق صلاح کا کانسیپٹ کیا ہوا؟ صلاح کا درست مفہوم کیا ہوا؟ کہ قرآن کو پڑھنا یا ریسائٹ کرنا یا سننا، اور اس کے بعد جو احکامات آپ نے سنے اس کو اپنے ملک میں یا اپنے گھروں میں قائم کرنا اور اس کو فالو کرتے رہنا. دس از کالڈ صلاح. آپ اس آیت کو بار بار پڑھیے گا، عربک لینگویج میں بھی، انگلش لینگویج میں بھی، اردو لینگویج میں بھی. کانسیپٹ آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید کلیئر ہو جائے گا. یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن میں کتنے حکم ہیں، قرآن میں کتنے احکامات ہیں، کہاں کہاں ہیں؟ ان احکامات کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا جواب بھی ہمیں قرآن سے ہی ملتا ہے، اور وہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 103. صلاح قائم کرو، یقیناً صلاح مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. آئیے اس آیت کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. اور کانسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال، ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسکول کے اسٹوڈنٹس، کالج کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس مقررہ وقت پر، جیسے کہ اس آیت میں لکھا ہے مقررہ وقت، تو اسکول کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس مقررہ وقت پر اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں سیشنز اٹینڈ کرنے کے لیے، جس کو ہم کلاسز بولتے ہیں. کلاس اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، پیریڈ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. وہ سیشنز اٹینڈ کرنے جاتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز میں. وہاں پہ جو لیکچرار ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ انگلش کا سبجیکٹ ہے یا اردو کا ہے یا جو بھی ہے، اس پہ وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس، جو بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں. سوال جواب کے سیشنز ہوتے ہیں، کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تیاری کرتے ہیں سبجیکٹ کی ایگزام کے لیے، اور وہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں. فرسٹ پوزیشن آ جاتی ہے، سیکنڈ پوزیشن آ جاتی ہے. وہ کیسے آ جاتی ہے؟ کیونکہ وہ مقررہ وقت پر جاتے ہیں، وہاں پہ لیکچر سنتے ہیں، اپنا کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، اور ایگزام میں جب اپیئر ہوتے ہیں تو وہ فرسٹ گریڈ میں پاس ہو جاتے ہیں. پروفیشنل لوگ جب کسی ورک شاپ میں جاتے ہیں، وہ مارکیٹنگ کی ہے، وہ فائنینس کی ہے، وہ لیڈرشپ کی ہے، وہ مینجمنٹ کی ہے،
وہ پروفیشنل لوگ جو جابس کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، وہ اپنی پرسنالٹی کو مزید گروم کرنے کے لیے، نالج کو مزید انہانس کرنے کے لیے وہ ورک شاپس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سنتے ہیں. وہاں پہ جو لیکچرار جو لیکچر دے رہا ہوتا ہے اس کو سنتے ہیں. سوال جواب کے سیشنز ہوتے ہیں اسی سیشن میں، اور پھر کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. کانسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد وہ اگر جاب کر رہے ہیں یا وہ بزنس کر رہے ہیں تو اس پہ اس نالج کو اپلائی کرتے ہیں، مزید گروم ہو جاتے ہیں، وہ مزید کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمیں 5 دفعہ کال کی جاتی ہے، 5 times کال کی جاتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کم ٹو سکسیس، آؤ کامیابی کی طرف. تو ہم نے وہ جو 5 times فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ جو 5 times پہ جس میں جو ہمیں کال کی جا رہی ہوتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، وہ کامیابی کس چیز کی ہے؟ کہ ہم جب فجر کی قرآن سیشن جب اٹینڈ کرنے جاتے ہیں مسجد میں، ابھی آپ کو بات میری ہضم نہیں ہوگی جو میں ابھی جو لفظ بولا ہے قرآنک سیشن، کیونکہ ہم تو نماز بولتے ہیں نا. تو جب فجر کی جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اس میں جو سیشن ہو رہا ہوتا ہے قرآن کا، یعنی کہ امامت کروا رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے قرآن کی، ہم پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں. وہ تو خیر ایک الگ بات ہے کہ جو وہ عربک میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں جو وہ ہمارے سروں سے گزر جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ریسائٹ کیا کر رہا ہے، تلاوت کیا کر رہا ہے. کیونکہ ہم تو ایک کانسیپٹ لے کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں کہ بس قرآن کو سن لو، ثواب حاصل کری جاؤ، ثواب بٹی جاؤ، مگر سمجھنا نہ، اس کو سمجھنے کی طرف تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے نا. تو ہم پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں اور وہ جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی قرآنی احکامات کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم نے سننا ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے، اپنے گھروں میں اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، ہم نے اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ جو قرآنی احکامات ہیں وہ ہم اس کو سنیں، کانسیپٹ کلیئر کریں، اپنے اوپر اپلائی کریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر امام نے ایک آیت کی تلاوت کی. اب ہمیں عربی تو آتی نہیں، ہمارے سروں سے گزر گئی، مگر اگر اس نے وہ تلاوت اگر اردو میں کی ہو تو ہمارے جو کان ہیں نا وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ اس نے کیا تلاوت کی ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ سورہ الانعام آیت نمبر 159، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور فرقوں میں بٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے. اس آیت کی اگر ہمیں عربک لینگویج اگر ہمیں آتی ہوتی اور ہم سمجھتے، اگر قرآن کو اگر ہم سمجھتے تو کوئی بھی شیعہ نہ ہوتا، کوئی بھی سنی نہ ہوتا، کوئی بھی بریلوی نہ ہوتا، کوئی بھی وہابی نہ ہوتا. سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے، ان فرقوں سے سائڈ پہ ہو جاتے. لیکن چونکہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چاہا ہی نہیں، تبھی تو ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. آپ دیکھیے کہ اس حدیث پر آپ ذرا غور فرمائیے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. 73 فرقے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا نہیں جاتا. یہ جو آیت ہے، یہ آیت اتنی سخت آیت ہے جس میں صاف طور پہ کہا گیا کہ فرقوں میں مت بٹنا. قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے. ابھی تو سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آیت نازل فرمائی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اب آپ کہیں گے کہ پوری دنیا میں تو سب سے زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، مگر آپ کو یہ بھی پتا کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ
ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ ایک حرف کے پیچھے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں، تو بس اس کو پڑھی جاؤ، نیکیاں حاصل کری جاؤ، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تبھی تو ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہوا ہے۔ قرآن کو اگر ہم نے سمجھا ہوتا تو آج ہماری مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تو اسی طرح جو فجر کے قرآن سیشن میں جو تلاوت کی جا رہی ہے، جو ہمیں قرآنی احکامات بتائے جا رہے ہیں، وہ ہم نے سننے ہیں اور اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے۔ آگے ظہر اور عصر میں تو چلو تلاوت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہم اس کو خود بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن نماز میں، وہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ 10 منٹ بیٹھ کے قرآن کی آپ ریسائٹیشن کریں، تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ مغرب میں جو ہے وہ تلاوت ہوتی ہے، عشاء میں جو ہے وہ اپنا تلاوت ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، تلاوت کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ احکامات ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ الحجرت آیت نمبر 6، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، یہ حکم ہے۔ اور اگر یہ ہے آیت نمبر 9، اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ آگے چل کے ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو۔ پھر آگے ہے، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ پھر آگے ہے کہ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید مت ٹٹولا کرو، کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اس چیز کو سمجھیے کہ قرآن میں احکامات ہی احکامات ہیں۔ آپ پڑھنے کی طرف تو آئیے، آپ سمجھنے کی طرف تو آئیے۔ سورہ الماؤن، یتیموں کو دھکے مت دیا کرو، ان کو کھانا کھلایا کرو۔ تو یہ چیزیں ہم نے کہاں سے سیکھنی ہے؟ قرآنی احکامات ہم نے کہاں سے سیکھنے ہیں؟ یہی 5 وقت کی نماز، جس کو ہمیں قرآنک سیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا سیشن ہوتا ہے نا، نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ قرآن سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ قرآنک سیشن ہی ہوا نا وہ۔ تو اس قرآنک سیشن میں ہم نے قرآن کے احکامات کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں کیا لکھا ہے، آیت کیا ہے؟ یقیناً صلاح بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم لوگ جو نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا، میں صرف ایک چھوٹی سی اپنا بات کروں گا کہ ہم لوگ جب نماز پڑھ کر آتے ہیں، اگر آپ سے کوئی نان مسلم پوچھ لے کہ ابھی آپ قرآن کا سیشن اٹینڈ کر کے آئے ہیں یا آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں تو کیا سمجھ کر آئے ہیں، کیا سیکھ کر آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جو پڑھ کے آتے ہیں یا جو سن کے آتے ہیں ہمیں تو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ 2-4 صورتیں ہم نے رٹی ہوئی ہیں، اور جو 2-4 صورتیں جو ہم نے رٹی ہوئی ہیں ہمیں تو اس کے ترجمے تک بھی نہیں آتے۔ تو قرآن میں ہے کہ بھئی صلاح بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب تک آپ اس کو سنیں گے نہیں، خیر سنتے تو ہم سب ہیں، سمجھتا کوئی نہیں، لیکن جب ہم سمجھنے کی طرف جب ہم جائیں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے، قرآنی احکامات کو سمجھیں گے، اس کو قائم کریں گے اپنے ملک میں، اپنے اپنے گھروں میں، تو ظاہر ہے کہ قرآنی احکامات وہ احکامات ہیں، وہ قانون ہیں جو آپ کو برائی سے روکتے ہیں، اور یہ وہ احکامات ہیں جس سے آپ میں خوشحالی آئے گی، خوشحالی آتی ہے، رونق آتی ہے، رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بہن بھائیوں، اب بھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ انقلاب ہمیں لانا پڑے گا۔ ہم کم از کم کچھ نہ کریں تو کم از کم اپنے گھروں میں قرآنی احکامات کو قائم کر لیں۔ 150 احکامات کو اگر ان کو آپ قائم کر لیں تو ہمارے گھروں میں خوشحالی آنی شروع ہو جائے گی۔
اور آخر میں صرف ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا کہ اس سورہ ہود آیت نمبر 87 کو اگر ہم دوبارہ پڑھیں تو صلاح کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ قرآن کو تلاوت کرنا سمجھ کے ساتھ، سننا سمجھ کے ساتھ، اس کے بعد جو قرآنی احکامات آپ نے سنے اس کو قائم کرنا ملک میں اور اپنے گھروں میں، اور اس کو فالو کرتے رہنا، یہ ہے صلاح۔ تو ٹھیک ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم اپنی جو کھڑا ہونے کا طریقہ، رکوع میں جانے کا طریقہ، سجدے میں جانے کا طریقہ، وہ سب ٹھیک ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور اس پر ہم لوگ بڑی بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصد ہے قرآن کا، سورہ ہود آیت نمبر 87 کے مطابق، میں بار بار آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، سورہ ہود آیت نمبر 87، وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآنی احکامات کو قائم کرنا ہے اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھتے تو ہم ہیں، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں عربک لینگویج کو اگر کمپلسری کر دیا جائے سبجیکٹس میں، ہمارے سبجیکٹس میں، تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ملک میں کتنی تبدیلی آئے گی۔ ایک قرآنی احکامات قائم کر دیے جائیں تو کتنی تبدیلی آئے گی، ہر شخص خوشحال ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔